की जो ताकत है माइशत की ताकत है। खुशी की बात है कि मुसलमानों के पास पैसा है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान बहुत गरीब है तो उनकी गुर्बत वहां देखी जा सकती है जहां फीस अदा करने की बात है ना। लेकिन अगर मुसलमान के बारे में कोई कहता है कि वो गरीब है तो उसको वो झूठ होती है, बात साबित होती है जब उनके शादी खाने को देखा जाता है। इसराफ, फजूल खर्ची, नाचना, ये गाना, ये जहेज की अंबार, ये जोड़े की रकम, ये उन दामाद के लिए पेश की जाने वाली चीजें, और हमारी शादियों में अनवा अकसाम की जो चीजें और इससे जुड़ी हुई बहुत से वो खुराफात, वो रसूम जिन पर आज हमारी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, जिसका तज़किरा मुफ्ती गियासुद्दीन साहब ने किया, ये बताता है कि हम पैसा कमाना जानते हैं, खर्च करना नहीं जानते। बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने पैसा कमाने के लिए सर्च करते हैं, कोशिश करते हैं, फिक्रें करते हैं, तदबीरें करते हैं, उसके बारे में मशवरे करते हैं, मगर अफसोस की बात है कि पैसा खर्च कैसे करना है उसके बारे में कोई सर्च नहीं करते, गौर नहीं करते। अंधा भी उतना उस तरह खर्चा नहीं करेगा जितना कि आज हमारे मुसलमान खर्च कर रहे हैं। हमें उठना होगा, कुछ ना कुछ फैसला करना होगा कि ये जो दौलत हमारी मईशत है, इस मईशत को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम शादी खाने बना रहे हैं, माशाअल्लाह मुसलमानों की शादी खाने जबरदस्त हैं। हर शहर में, हैदराबाद में जाके देखें, करीमनगर में देखें, आदिलाबाद में देखें, निजामाबाद में देखें, वरंगल में देखें, हर जगह मुसलमानों के शादी खाने जबरदस्त हैं। आपके पास अल्लाह ने माल दिया है, आप इसी माल को कारोबारी नजरिए से, ये नहीं कि हम कहें कि मौलाना लोग हैं तो पूरा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी इस दौलत को इन्वेस्ट कीजिए, स्कूल्स कायम कीजिए, कॉलेजेस कायम कीजिए, यूनिवर्सिटीज कायम कीजिए, अच्छे दवाखाने कायम कीजिए, जिसके जरिए से मुसलमान गरीब तबके के लिए रियायती तौर पर उनका इलाज हो सके। आज मुसलमानों के हालात से हम वाकिफ नहीं हैं, तो इसलिए मुसलमानों को सबसे पहले अपने पैसे पर गौर करना होगा कि वो पैसा जिसने घर छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अपना घर का खाना छोड़कर, मजबूर बनकर लावारिस की तरह बैरूनी ममालिक में रहा, लाखों रुपए वहां पर कमाए, 2-4 दिन के अंदर पूरे लाखों रुपए खर्च कर दिए बच्चे और बच्ची की शादी। हिमाकत नहीं है, यह अकलमंदी का तकादा है। क्या हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसी बेवकूफी की तालीम देता है? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबकी रहनुमाई नहीं की है कि पैसे के सिलसिले में हमको कैसे खर्च करना चाहिए, हमारे माल में किसका हिस्सा है, किसका हक है? हमने ये करतूत किए हैं जिसके नतीजे में आज हमारी ये हालत है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, मुसलमानों को सोचना चाहिए इस वक्त में हमारी गुर्बत और हमारी जिहालत, अगर हमने इस सिलसिले में कोई निजाम नहीं बनाया, मंसूबा नहीं बनाया, और हमारी लाखों औरतें और नौजवान लड़कियां बिलखुसूस सड़क इलाकों के अंदर और मुतवस्सित तबके के अंदर, आधा तबके में भी हमने उनको सब कुछ सिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपना जायजा लें कि क्या हमने उनको अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और दीन से मुतालिक जो तरबियत है, क्या हमने वो तरबियत उनको दी, क्या वो तालीम दी? हमारा बहुत बड़ा तबका दीन वालों से जुड़ा हुआ नहीं है, दीन से जुड़ा हुआ नहीं है, और हमारा हाल ये कि हम शकीबियत के फितने का रोना रोते हैं, कादियानियत के फितने का रोना रोते हैं, और भी बहुत से फितने आए हैं। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त में हमारी हालत ये होनी चाहिए कि हम में का हर एक फर्द उस पूरे माहौल, वो जो हर महल्ले के अंदर जितने मुसलमान, चाहे वो गरीब हो, शराबी हो, फासिक हो, फाजिर हो, जितने भी मुसलमान घराने हैं, उन पर हमारे
جو بڑے ہیں ان کی پوری نظر ہونا چاہیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مالدار طبقے کے بڑے لوگ جو ذمہ دار قسم کے کہلائے جاتے ہیں, جن کا اپنا ایک ہولڈ ہے اور جن کی اپنی ایک شان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو بہت کچھ نوازا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کا کام اور امت کو دین پر قائم رکھنے کا کام صرف مولانا لوگوں کا ہے. بہت بڑی بات ہے. ایسا کس نے کہہ دیا کہ صرف دعوت کا کام مولانا لوگ ہی کریں اور ہمارا وہ کام نہیں ہے؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام تھے, اپنے آخری زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جن کے سامنے لاکھوں صحابہ موجود تھے, ان میں سے ہر ایک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر جو ذمہ داری دی تھی, ایسا ہرگز نہیں کہ وہ پورے صحابہ علامہ تھے, علامۃ الدہر تھے, مولانا ہی تھے, وہ عام صحابہ کرام بھی تھے. ان سب کے اوپر کے کاندھے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ ڈالا تھا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. خبردار کہ تم میں کا ہر حاضر جو یہاں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے, وہ غائب تک اس پیغام کو پھیلا دے. یہ غائب تک جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں, ان تک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک انہیں وہ پہنچانا ہوگا. نکلے صحابہ, جتنے صحابہ نکلے تھے وہ کیا وہ مالدار بھی تھے؟ اپنے وقت کے مالدار بزنس مین تھے, علماء بھی تھے, صفا کے چبوترے کے طلباء بھی تھے, سب تھے وہ, اور سب نے اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر لیا تھا. اور سب نے ایک ایک چپے میں پہنچ کر, گوشے گوشے میں پہنچ کر, چاروں جہاد میں پہنچ کر دین کی دعوت دی تھی. آج نظریہ بدل گیا. آج جن کا تعلق مال سے ہو گئے وہ مال کے ہو گئے, اور جن کا تعلق علم سے ہو گئے وہ علم ہی کے ہو گئے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس فاصلے کو ختم کرنا چاہیے. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے, ہم میں کا ہر ایک اس حقیقت کو سمجھے اور اس ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے کہ میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں دین کی دعوت کو پہنچانے کا جتنا کہ یہ علماء ہے. صرف کسی ایک طبقے کے کاندھے پر اس بوجھ کو ڈال کر سبکدوش ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. آپ اپنی اپنے حیثیت سے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, انقلاب اگر لائیں گے آپ, اٹھ جائیں گے آپ انشاءاللہ. ایک ایک فرد اپنے اپنے علاقے کی خواتین, ان عورتوں تک اور اس طبقے تک جو دین سے بالکل دور ہو کر, اور اس کا کوئی لینا دینا مذہب سے نہیں ہے, دین سے نہیں ہے, صرف نام کی حد تک اس کا نام رہ گیا ہے, اس تک اس دین کے پہنچانے کی فکر کرنا اور بڑوں سے مشورہ کرنا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. آج مالداروں کی بات, کریم نگر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, عام طبقے کی بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ دین کے معاملے میں بہت خرچ کرنے والے ہوں. میں تھوڑا سا اشارہ مفتی غیاث الدین صاحب نے اس جانب جو دیا, آج مسلمانوں میں مالدار طبقہ صرف زکات ادا کر رہا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 30-35%. مجھے نہیں معلوم, آپ جانتے ہیں کم ہوگا. 25%, 20% زکات ہم ادا کرتے ہیں بڑے حساب کے ساتھ. پوری زکات اگر مسلمان ادا کرنے لگے, پوری زکات ادا کر لیں, خدا کی قسم ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں کوئی غریب اور کوئی بے دین باقی نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنے غریب طبقے کے لوگ ہیں, تنگدستی کا شکار ہیں, کاد الفقر ان یکون کفرا, اس حقیقت کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. قریب ہے کہ فقر, غربت آدمی کی بے چارگی, آدمی کی غربت, آدمی کی غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا. کتنے مسلمان ہیں غربت کی وجہ سے غیروں کے پیر پڑ رہے ہیں قرض حاصل کرنے کے لیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس سلسلے میں آگے رہیں اور ان لوگوں کے تک علم دین پہنچانے کی فکریں کریں. آپ کی ذمہ داری امت کا ایک بڑا طبقہ
روزے سے واقف نہیں, نماز سے واقف نہیں ہے, سورہ فاتحہ سے واقف نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے حیدرآباد کی سرزمین میں جب فلڈ آیا تھا, ہم نے 300 خواتین کو جمع کیا تھا, 300 سرم علاقے کی خواتین. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنی ایسی خواتین ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہیں. 12 عورتوں نے 13 عورتوں نے ہاتھ اٹھایا. فیصد آپ نکالی. کیا حل ہوگا جس سورہ فاتحہ کے نام پر, فاتحہ نام فاتحہ, ویج نام ویج, اس طرح ہم لڑائی لڑتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ کے ترجمے سے واقف نہیں جو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ کام ہے کہ ہم سرم علاقوں تک جائیں, ہم بعد میں رونے والے نہ بنیں, کٹا پہلے لگائیں, پہلے پہنچے ان تک. کوئی بھی مسلمان جس کا تعلق اسلام سے ہے وہ بے دین نہ رہے. اس بات کی فکر ہم سب کو کرنا چاہیے. اور ایک بڑا طبقہ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے. ہمارے مدرسے ہمارے جو بچے ہیں مسلمان بچے 2% یا 3% بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. 97% اس سے بھی کم یا زیادہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. آج اسکولوں میں تعلیم بھی جا رہی ہے لیکن دین کی تعلیم ان کو نہیں دی جا رہی. برگشتہ نہیں ہو. ہم سب مل کر اس کی کوئی ٹرائنگ کریں, ان تک پہنچے, اور ہم ان بچوں تک کسی اور نام سے, مورل سائنس کے نام سے, بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے نام سے ان تک پہنچے, دین پہنچائے ان کو. مسلم مینجمنٹ اسکولز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہوں جو کمیونسٹ ہیں کہ ہوں بے دین ہوں, ایسا نہیں ہے. بہت سے آج بھی مسلم مینجمنٹ اسکول کے ڈائریکٹرز ہیں, پرنسپلز ہیں, وہ مانیں گے آپ کی بات کو. ہمیں جانا چاہیے ان تک. الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے ہم لوگ بیمار و محراب فاؤنڈیشن سے کام کر رہے ہیں. بیسٹ کیریکٹر پروگرام 10 علماء کو رکھ کر روزانہ ایک اسکول جاتے ہیں. ان لوگوں بچوں میں جو سینکڑوں بچے بات کرتے ہیں. یہ اور اس قسم کے بہت سے کام بزرگ اور دوستوں ہم سب کو کرنے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. اللہ کی کتاب یہ ہمارے لیے ہدایت, یہ ہمارے لیے نصیحت, یہ ہمارے لیے فارمولہ دینے والی کتاب, یہ ہماری زندگی کا دستور ہے. ہم سب مسلمان غور کریں. یہ جو غیر مسلم طبقہ ہے, اس غیر مسلم طبقے کے ساتھ ہمیں ایک اہم کام ہے اس وقت. یہ غیر مسلم طبقے کے ساتھ ہمیں اپنی قدم آگے بڑھانا چاہیے. ہم صرف یہ کہہ کر الکفار لا اعتبار, تیلگو دھیڑی زبان, ایسے جملے مسلمانوں نے کہے. غفلت کی زندگی ہم نے گزاری ہے اور بہت بڑا جرم کیا ہے کہ ہم نے اپنے ان سے جن کا رشتہ ہمارا ایک داعی کا تھا, وہ مدعو تھے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ان غیر مسلموں تک اس دین کے پیغام کو پہنچائیں, قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ان تک پہنچائیں. اللہ اکبر جو عذاب میں کہا جاتی ہے اس کا ایک ترجمہ تو ان تک پہنچا دیتے. اگر بھری مجلس میں سفر کے دوران کوئی غیر مسلم ہم میں سے کوئی پوچھے کہ آپ کی یہ 200-300 صفحے والی کتاب قرآن ہے, اس میں آخر کیا لکھا گیا ہے, کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کا جواب دے سکیں؟ ہمارے پاس کچھ مواد ہے, 1 گھنٹہ ہم کسی غیر مسلم کے سامنے دین سے متعلق کوئی بات کر سکیں؟ آج ہم سب کو اس بات کا شعور بیدار کرنا ہوگا. ہم اس قابل بنے اپنے آپ کو, علماء کے سامنے جائیں, بیٹھیں, زانوئے ادب تلمس طے کریں, پوچھیں کہ مولانا ایک غیر مسلم تک ہم کو دین کی دعوت پہنچانی ہے, میرے فلاں دوست ہیں, میں ان تک کچھ دین کی بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے کس انداز میں دین کی دعوت دینا چاہیے. اگر اس بات کی فکر نہیں کی تو پھر تو یہ نفرت بڑھتی رہے گی, دشمنیاں بڑھتی رہیں گی, دوری بڑھتی چلی جائے گی. نتائج کیا ہوں گے؟ آج کریم نگر کا ایک بڑا طبقہ یہاں میرے سامنے موجود ہے. میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ایک کتاب دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بیواؤں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, تنگدستوں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ کیا تھا. تیلگو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. آپ ایک کام کیجیے, یہ کتاب لیجیے, تیلگو جاننے والے غیر مسلم کو دیجیے ایک کتاب, یا انگلش جاننے والے غیر مسلم کو کتاب. 2 آدمیوں سے محبت کی بات کیجیے. بھائی یہ کتاب پڑھیے صاحب, 2-4 دن کے بعد ہم ملاقات کریں گے, اس پر بات کریں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر ہم ان کے سامنے رکھیں. ہماری گالیاں غیر مسلموں تک پہنچ گئی, ہمارا تشدد غیر مسلموں تک پہنچ گیا,
ہماری ناپاکی ہو, ہم آج جھگڑے غیر مسلموں تک پہنچ گئے. ہماری وہ اخلاق جن اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی نے ہم کو دی, وہ اخلاق ہم غیر مسلموں تک پہنچا نہیں سکے. ہمیں معذرت کرنی ہوگی کہ دین ہم نے آپ کو نہیں پہنچایا ہے, پیغام اسلام ہم نے آپ کو اب تک نہیں دیا ہے. ہماری اور آپ کی پرانی دوستی ہے. ایک بات سن لیجیے, بولیں ان سے دوستی کریں. اگر اتنے لوگ ایک 10 غیر مسلموں پر محنت کرے گا, خدا کی قسم وہ جو نفرتوں کی ہوا چل رہی ہے وہ لوگ ناکام ہوں گے اور ہم اپنی اس مشن میں کامیاب ہو سکیں گے. خود ہم کو اپنے دین سے جڑنا پڑے گا اور دینی اعتبار سے, ملی اعتبار سے ایک فکر کرنی ہوگی. صرف کھانا, دعوتوں میں جانا, سیمینار میں جانا, جلسوں میں جانا, صرف یہاں تک ہی ہمارا تعلق نہ ہو, بلکہ اس فکر کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم, جو مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی امور سے متعلق فکر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. آخر کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سب کو چاہیے سر جوڑ کر بیٹھیں, مسلکی اور مختلف فکر کے اختلافات کو کونے میں ڈالیں, دفن کر کے آ جائیں. کوئی خاص قبرستان تیار کریں جس میں ہمارے مسلکی تشدد کے تدفین کی وہاں جگہ ہو اور ہم دفن کر کے آ جائیں, آزاد ہو جائیں اور پوری وسعت ظرفی کے ساتھ اٹھ کر اسلام کی فضا قائم کرنے کے لیے, اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے اور ہمارے اسلامی تشخص کی بقا کے لیے اور پورے مسلمانوں کے اندر اس دینی فکر کو قائم کرنے کے لیے ہم ایک جٹ ہو جائیں. روزانہ 2 گھنٹے آپ اس دین اسلام کے پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں میں اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے, اسلامی تشخص کی بقا کے لیے اور نبی کی سیرت کو لوگوں میں زندہ کرنے کے لیے فکر کرتے اٹھ جائیے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہمارا کام ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کوشش کریں گے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے ذمہ داران جنہوں نے یہ اجتماع منعقد کیا اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے بڑے موجود ہیں, ہمارے اکابر موجود ہیں جن کی زندگیاں نصف صدی گویا ہمارے حضرت کی دینی علوم کی خدمت میں, دین اسلام کی خدمت میں, تبلیغ و ارشاد میں اور لوگوں کی اصلاح میں گزری ہے. ان اکابر سے ہم جڑیں, اپنا تعلق قائم کریں, ان سے پوچھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت میں اس کی ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ بڑا انقلاب آئے گا اور اس قسم کے مجالس کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. میں ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ مجھ جیسے حقیر کو دعوت دی گئی کچھ باتیں کہنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی سطح پر اب نہیں آ سکا ہوں. میں نے اپنی طالب علمانہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اہم بات ہمارے درمیان موجود ایک اہم شخصیت حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہیں. وہ ہم سب کے بڑے ہیں, مربی ہیں اور لباز ہیں اور حساس ہیں اور برسوں سے جو ہے دین اسلام کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عظیم کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ لیتا رہے گا. ہم سب ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے. ہم سنیں کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت میں, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم سب کو آگے کیا اقدام کرنا چاہیے. رسمی طور پر کام اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی نہ کسی اندر کے آدمی کا ایک جذبہ ہو, اس جذبے کے ساتھ اٹھے گا, اللہ ضرور اس بندے سے کام دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو منتخب کرے اور ہم میں سے ہر ایک دین کی بقا کے لیے اور اس ملک میں اسلامی فضا کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے کوشش اور فکر کرے. اللہ ہم سے کام لے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allah